امجاد علی گلزار سرکار خوشنودی امام زمانہ بلندر سرکار ہوں میرے ماں باپ صدقے تجھ پہ ہے فرش ازاں ہوں میرے ماں باپ صدقے تجھ پہ ہے فرش ازاں فاطمہ تیرے سبب سے میرے گھر آنے لگی درود بھیجے محمد والے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین الخاتم طہ یاسین النبی مؤید ورسول المصدق ابو القاسم محمد صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو لائق حمد و ثنا ہے، جس کی حمدگیر ہے، جس کی عظمت و شان بلند ہے، جس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں، نہ اس کی مغفرت سے کوئی مایوس ہے۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے حمد کو اپنے ذکر کا افتتاحیہ قرار دیا۔ بے شک ببرکت پروردگار کہ جس کی ذات تک ہمتوں کی بلندیاں پہنچ نہیں سکتی اور عقل و فہم کی ذہانتیں اسے پا نہیں سکتی۔ شکر ہے اس خدا کا کہ جو اپنے فضل و کرم کا دامن پھیلائے ہوئے ہے اور اپنے جود و عطا کا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے۔ اللہ کو درود و سلام بھیجتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو نبی رحمت ہے اور آپ کی آل پر کہ جو امت کے لیے سامان شفاعت اور دین کے لیے روشن مینار ہے۔ بے شک یہ محمد اور آل محمد ہی ہستیاں ہیں کہ جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا درود میں مصروف ہو گیا۔ درود بھیجے محمد
मोमिनात आज की मजलिस का मैं एक लफ्ज़ तमन्नाए मुश्किल कुशा इंतखाबे हज़रत फकीर वफ़ाओं के परवरदिगार की खान मादरे अब्बास हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के नाम पर। देखें, बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा वो है कि जिनकी मिदहत अगर बयान की जाए तो हमारे पास अल्फाज नहीं है कि जनाबे उम्मुल बनीन की तारीफ बयान की जाए, बल्कि बीबी तो वो शहजादी है कि जिनके फज़ाइल हमारे मौला इमाम हसन इमाम हुसैन बीबी ज़ैनब और बीबी उम्मे कुलसूम बयान करती नजर आ रही है। और फिर वो कि जिसकी तमन्ना मौला अली करने उस बीबी की क्या शान होगी। तो देखें जनाबे उम्मुल बनीन यूं है कि अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि वफ़ाओं की मलका होने का ताज अगर किसी शहजादी के सर पर सजा है तो वो है बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा। और हम परवरदिगारे आलम के निहायत मशकूर हैं कि उसने हमें बीबी उम्मुल बनीन का जिक्र करने की तौफीक इनायत फरमाई। और इस तौफीक पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए, और देखिए किस कदर खुश नसीब हैं आप लोग कि बीबी उम्मुल बनीन का जिक्र सुनने के लिए आज इस फर्शे फ़ज़ा पर तशरीफ़ रखते हैं। देखें, हम सवा 2 महीने सैयदे शुहदा के गम को मनाते हैं और हमारे यहाँ जनाबे उम्मुल बनीन वो हैं कि जिनका बहुत कम ही तज़किरा किया जाता है। लेकिन आज जब हमने इरादा किया कि बीबी के फज़ाइल और मसाइब बयान किए जाएं और एक दिन जनाबे बीबी उम्मुल बनीन से मंसूब कर दिया जाए तो बस हम भी इस जिक्र में शरीक हो गए और आप भी खुश नसीब हैं कि ये जिक्र सुनने के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए ये हकीकत है कि हमारी जब परवरदिगारे आलम के कब्ज़े में थे तो हम वहाँ कबूल कर आए थे कि हम किस कदर वफ़ा के मनसब पर फाइज हो सकेंगे। देखिए वफ़ा जो है उसके दर्जात हैं, हर कोई अपने अपने तौर पर वफ़ा निभा रहा होता है, लेकिन कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने वफ़ा निभाने का हक पूरा कर दिया है। वफ़ा अगर हम देखें तो बीवी शोहर के साथ वफ़ा कर रही होती है, शोहर बीवी के साथ वफ़ा निभा रहा होता है, बहन भाई के साथ, भाई बहन के साथ और औलाद माँ बाप के साथ। लेकिन क्या कोई ये दावा कर सकता है कि मैंने पूरी वफ़ा का हक जो है वो अदा कर दिया? हम में से कोई भी ये दावा नहीं कर सकता। हाँ, वफ़ा के दर्जात हैं, हो सकता है कि हम किसी दर्जे पर फाइज हो गए हैं, लेकिन वफ़ा के इंतहाई दर्जे को अगर हमने पा लिया गोया हमने वफ़ा की मेराज को हासिल कर लिया। तो हम में से कोई ये दावा नहीं कर सकता। तो सिर्फ बीबी उम्मुल बनीन तारीख में वो बीबी हैं कि जिनके नाम के साथ परवरदिगारे आलम ने इस वफ़ा के लफ्ज़ को लिख दिया है। जब भी वफ़ा का जिक्र किया जाएगा तो बीबी उम्मुल बनीन का नाम लिया जाएगा और उनके फर्जंद हज़रत अब्बास अलमदार का नाम लिया जाएगा। तो देखिए बीबी उम्मुल बनीन के फज़ाइल हम क्या बयान करें। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर नबी को सफ में खड़ा कर दिया जाए
اور ان سے پوچھا جائے کہ بی بی ام البنین کے فضائل تو بیان کیجیے، تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی یہی جواب دے گا کہ ہم اس معدن حقیقت کے فضائل کیا بیان کریں کہ جس نے زمانے کو علی کی موجودگی میں دوسرا علی عطا کر دیا۔ دیکھیں اس بی بی کا کمال ہی یہی ہے کہ اس نے مولا علی کی موجودگی میں ہم شکل علی حضرت عباس علمدار اس دنیا کو دیا۔ بی بی کا سب سے بڑا کمال یہی بیان کیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم کتب میں دیکھیں تو کتب میں بی بی کی جانب 5 امتیازات جو ہے وہ منسوب کیے گئے ہیں۔ بی بی 5 امتیازات پر حامل ہیں۔ تو اس مجلس میں ہم کوشش کریں گے کہ 1 سے 2 امتیازات جو ہے وہ واضح کر دیں۔ دیکھیں بی بی کا سب سے پہلا امتیاز یہ ہے کہ بی بی کی کنیت ہے ام البنین، یعنی بیٹوں کی ماں۔ تاریخ میں کوئی بی بی آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس کی جانب یہ منسوب کیا گیا ہو کہ وہ بیٹوں کی ماں ہے، وہ ام البنین ہے۔ آپ جناب حوا کو لے لیں، جناب حوا کو کہنا چاہیے تھا کہ وہ ہے بیٹوں کی ماں۔ اصل میں تو اگر ہم دیکھیں اپنی نظر سے ہم تو یہی کہیں گے کہ جناب حوا ہے بیٹوں کی ماں، لیکن جناب حوا کو تبصرہ نگاروں نے، تاریخ نویسوں نے ام البنین نہیں کہا، بیٹوں کی ماں نہیں کہا۔ اچھا ان کو نہیں کہا، جناب سارا اور جناب ہاجرہ کو کہہ دیا جاتا کہ وہ ہیں بیٹوں کی ماں، کیونکہ ان سے تو ایسے نبی آئے اور صاحب شریعت تھے جن کے ہاں وحی نازل ہو رہی ہے، ان کے بیٹوں کو کہہ دیا جاتا کہ وہ ہیں بیٹوں کی ماں۔ لیکن تاریخ میں جناب سارا اور جناب ہاجرہ کو بھی نہیں کہا کہ وہ ہیں بیٹوں کی ماں۔ چلے چھوڑیے سب کا ذکر، شہزادی کونین کا ذکر کر لیتے ہیں۔ شہزادی کونین کو کہ جن کی نسل قیامت تک جائے گی، جن کے حسن و حسین جیسے فرزند، اور پھر وہ نسل چلی تو امام مہدی علیہ السلام تک چلی۔ آگے آگے آج ہمارے دیگر سلوات لیکن جناب فاطمہ زہرا کو بھی بیٹوں کی ماں نہیں کہا گیا۔ صرف تاریخ میں ایک ایسی ہستی ہے کہ جسے بیٹوں کی ماں کہا گیا، اور وہ ہے جناب ام البنین، کہ جن کو تاریخ عالم میں تمام خواتین میں یہ امتیاز حاصل ہے، تمام بیویوں میں یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہیں ام البنین کی کنیت دی گئی، انہیں ام البنین کے نام سے مخاطب کیا گیا۔ دیکھیے بیوی کی کنیت تو تھی ام البنین، اور آپ کا نام تھا جناب فاطمہ بنت حزام۔ حزام کا اگر ورڈ دیکھا جائے تو یہ بیلٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جناب حزام جو تھے بی بی ام البنین کے والد گرامی اتنے بہادر مشہور تھے کہ انہیں اپنے قبیلے کے بیلٹ کے طور پر، پروٹیکشن کے طور پر مانا جاتا تھا، یعنی یہ اپنے قبیلے کو پروٹیکٹ کرتے تھے، تو بیلٹ بھی وہی کرتی ہے، پروٹیکشن دیتی ہے۔ تو حزام کے جو معنی ملتے ہیں کتابوں میں وہ بیلٹ کے ملتے ہیں۔ تو بی بی ام البنین کے والد گرامی اپنے قبیلے کے لیے ایک بیلٹ کے مانند تھے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے والدہ گرامی کون ہیں، ان کا نام ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، سمسام نام تھا ان کا، اور وہ اگر لغت میں آپ دیکھیے تو سمسام کے معنی ملیں گے اندر کے خطرات سے بچانے والی۔ تو اب اگر حضرت عباس کی ننہال کی بات کی جائے یا ددیال کی بات کی جائے، وہاں کہیں بزدلی کا آپ کو گزر نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ طلابیہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا تعلق قبیلہ بنو طلاب سے تھا،
اس لیے کہا گیا بنو فاطمہ کلابیہ، یعنی بنو کلاب سے تعلق رکھنے والی خاتون۔ تو دیکھیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بی بی کو ام البنین کا خطاب کب دیا گیا؟ تو اس کے لیے ہمیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ایک وصیت ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ابو الحسن میرے بعد ایک ایسی خاتون سے نکاح کرنا کہ جس سے پروردگار عالم مجھے ایسا فرزند عطا فرمائے جو کربلا میں میرے حسین کی نصرت کرے۔ اس کا نام فاطمہ کلابیہ ہوگا، اور اس سے جو پہلا فرزند ہوگا وہ اس بی بی کا نہیں، وہ میرا ہوگا۔ تو کیا کہنے حضرت عباس کہ جنہیں جناب فاطمہ زہرا اپنا بیٹا کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ دیکھیے حضرت فاطمہ زہرا کو کیا اولاد کی حسرت تھی، جن کے امام حسن اور امام حسین جیسے فرزند موجود ہوں، وہ یہ فرما رہی ہیں کہ عباس ام البنین کا نہیں، میرا فرزند ہوگا۔ تو کیا شان ہوگی حضرت عباس علیہ۔ تو بس تاریخ نے کہا کہ مولا علی نے جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کے بعد فرمایا کہ عقیل میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کرو کہ جو بہادر قبیلے سے تعلق رکھتی ہو۔ تو دیکھیے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کرو کہ جو بہادر ہو، کیونکہ جو خوبی مرد کی ہے وہ عورت کا عیب ہے۔ مولا کائنات اسی نے جو بلاغہ میں فرماتے ہیں بہادری جو ہے وہ مرد کے لیے ہے، اگر یہی بہادری عورت میں آ جائے تو یہ اس کا عیب شمار ہوتی ہے۔ عورت بزدل اچھی ہوتی ہے اور مرد بہادر اچھا ہوتا ہے۔ تو بس جناب عقیل نے بنو کلاب میں سے جناب حزام کا انتخاب فرمایا، کیونکہ آپ شجرہ نسب جاننے والے تھے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب عقیل مولا علی سے کس انداز میں بی بی ام البنین کے خاندان کا تعارف کرا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مولا پروردگار عالم نے دنیا میں بنو کلاب سے بہادر قبیلہ کو خلق ہی نہیں کیا۔ مولا یہ اتنے بہادر ہیں کہ لوگ ان کے نام کو اپنی تلواروں پر لکھواتے ہیں۔ مولا یہ اتنے بہادر ہیں کہ انہیں اپنے جانوروں کے گلے میں رسی ڈال کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا روب و دبدبا اتنا ہے کہ ان کے سامنے جانور خود دبا دبا چلتا ہے۔ مولا یہ اتنے بہادر ہیں، ان کا اتنا روب و دبدبا ہے کہ تاجر اپنی دکانیں ایسے ہی خالی چھوڑ کر، یعنی بند کر کر نہیں جاتے، ایسے ہی چھوڑ کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی آگے چلے۔ یہ کہنے کے بعد جناب عقیل گھوڑے پہ سوار ہوئے اور دروازے بنی کلاب پر پہنچے۔ جب بنی کلاب کے جوانوں نے جناب عقیل کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا خبردار، ہمارا علاقہ وہ ہے کہ جہاں کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کر نہیں آتا، لیکن ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ گھوڑے سے نہ اتریے گا، ورنہ ہماری شجاعت کی توہین ہو جائے گی۔ بس جناب عقیل کا بڑا شاندار استقبال کیا۔ پھر جناب عقیل نے ایک تقریر شروع کی اور فرمانے لگے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمارے خاندان کو اسلام سے پہلے جو عزت و وقار دیا ہے وہ سب پر آیا ہے، اور میرے بھائی علی وہ ہیں کہ اگر پروردگار عالم علی کو پیدا نہ کرتا تو دین اسلام پروان نہ چڑھتا۔ اگر میرا بھائی علی نہ ہوتا تو کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوتا۔ اگر میرا بھائی علی نہ ہوتا تو کوئی نبی کی مدد کرنے والا نہ ہوتا۔ اگر میرا بھائی علی نہ ہوتا تو دین اسلام کا پرچم آج سربلند نہ ہوتا۔ یہ کہنے کے بعد
آپ نے فرمایا آج میں اسی علی کے رشتے کی خاطر اس خاندان کو عزت دینے کے لیے آیا۔ بس یہ سننا تھا کہ بنو کلاب میں سے ایک ضعیف اٹھا، کہنے لگا عقیل اگر اجازت دیں تو میں شکر کا سجدہ ادا کرتا۔ اور جب سجدہ شکر ادا کر چکے تو وہ ضعیف کہنے لگے کہ عقیل ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ خوش نصیب کون ہے کہ جس کے انتخاب کے لیے آپ یہاں آئے۔ بس جناب عقیل نے جناب حزام کی جانب اشارہ کر دیا۔ جناب حزام خوشی سے پھولے نہ سمائے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ درود بھیجیں محمد والے محمد۔ بس کہا اے عقیل مجھے ذرا اجازت دیجیے میں اپنی بیٹی سے تو پوچھ لوں۔ بس یہ پوچھنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو کیا عجیب منظر دیکھا کہ ماں اور بیٹی مصلی پر تشریف فرما ہے اور بیٹی ماں کو خواب سنا رہی ہے کہ ماں آج میں نے بہت اچھا خواب دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ جناب آسیہ جناب حوا میری خدمت کے لیے آئی ہوئی ہیں اور میں سفید لباس سے تن کی ہوئی۔ پھر مجھے تن سفید لباس سے آراستہ ہو کر دیکھ کر وہ مجھے مخدومہ کونین جناب سیدہ کے پاس لے گئی۔ میں نے ادب سے جھک کر انہیں سلام کیا۔ انہوں نے میری جھولی میں کچھ ڈال دیا۔ اب جو میں نے اپنی جھولی میں دیکھا تو 3 ستارے اور ایک چاند۔ تو دیکھیں بی بی ام البنین 4 ہی تو بیٹوں کی ماں بنی، 3 ستارے اور ایک چاند یعنی کمرے بنے حاجی حضرت عباس بس جناب بنین کا نکاح جناب عقیل نے پڑھایا اور تاریخ کہتی ہے کہ بی بی ام البنین جب رخصت ہو کر مولائے کائنات کے گھر تشریف لائی تو سب سے پہلے چوکھٹ پر قدم رکھنے سے پہلے چوکھٹ پر بوسہ دیا اور جب بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم لینے کے لیے آئی تو فرمانے لگی میں ایک شرط پر اندر قدم رکھوں گی، کیونکہ اس زمانے میں عرب میں یہ دستور تھا کہ جو دلہنیں آتی تھی ان کی منہ مانگی مانگ کو پورا کیا جاتا تھا۔ ادھر بی بی زینب اور ام کلثوم جب لینے کے لیے آئے تو کہنے لگی میں ایک شرط پر اندر قدم رکھوں گی۔ جناب زینب اور ام کلثوم نے فرمایا ہماری عزت اور احترام کے پیش نظر ہم آپ کی ہر منہ مانگی مانگ کو پورا کریں گے۔ اور تاریخ نے لکھا کہ ادھر اولاد فاطمہ جب دینے پر آئی تو بی بی ام البنین نے کیا مانگا؟ صرف اتنا مانگا کہ مجھے اپنی ماں نہ سمجھنا، مجھے اپنی ماں کی کنیز کے طور پر قبول کرنا۔ تو دیکھیں اگر کوئی اور خاتون ہوتی تو فوراً کچھ نہ کچھ مانگ لیتے، لیکن یہ شرف صرف بی بی ام البنین کو حاصل ہے کہ جب جناب سیدہ کی اولاد کچھ دینے پر آئی تو کہا مجھے ماں نہ سمجھنا، مجھے اپنی ماں کی کنیز کے طور پر قبول کرنا۔ تو دیکھیں تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ 2 چیزوں میں جناب ام البنین کو بی بی فاطمہ زہرا سے برابری کے دعوے کا حق تھا، ایک نام میں اور ایک زوجیت۔ بی بی کا نام بھی فاطمہ، بی بی فاطمہ زہرا کا نام بھی فاطمہ، وہ بھی زوجہ علی ابن ابی طالب، یہ بھی زوجہ علی ابن ابی طالب۔ تو بی بی کو 2 چیزوں میں برابری کے دعوے کا حق تھا،
تو اگر کوئی اور خاتون ہوتی تو فوراً دعویٰ کر دیتی، مگر تاریخ عالم دنگ رہ گئی کہ کون شہزادی ہے کہ جس نے ہم نام ہو کر بھی ان کی غلامی کی ہے۔ تو دیکھیں جناب ام البنین کا مقام و مرتبہ تو یہاں واضح ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ درد محسوس کرنا، بی بی ام البنین کا مقام و مرتبہ ایسے ہی بلند نہیں ہو گیا کہ زوجہ علی ابن ابی طالب ہے تو اتنا بڑا مرتبہ ہو گیا۔ انہوں نے اپنی سیرت و کردار سے واضح کیا ہے جو بھی اس در پہ آیا اور جھک کر آیا بس اس نے وہ مقام پا لیا کہ آج تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ذکر جاری ہے، قیامت تک ان کا ذکر جاری ہے۔ تو آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ بی بی ام البنین کو یہ مقام و مرتبہ ملا؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں بی بی ام البنین کے درد کا احساس تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب جناب امیر المومنین آپ کو نکاح کے بعد فاطمہ کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے تو اولاد فاطمہ پلٹ کر دیکھتے تھے۔ تو بس بی بی ام البنین نے یہ محسوس کیا کہ شاید نام فاطمہ لینے سے ان بچوں کو ان کی ماں یاد آ جاتی ہے۔ بس فرمانے لگی یا علی مجھے فاطمہ نہ کہا کریں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب آپ مجھے فاطمہ کہتے ہیں تو یہ اولاد فاطمہ پلٹ کر دیکھتی ہے تو شاید انہیں اپنی ماں یاد آتی ہے۔ تو بس اسی دن سے میرے مولا نے فرمایا کہ آپ ام البنین ہیں، آپ بیٹوں کی ماں ہیں۔ اور اگر ہم ام البنین کے ابتدائی حروف بھی دیکھیں تو دیکھیں ام جو ہے الف میم الف لام، الف کا اگر ہندسہ دیکھا جائے تو 1 ہے، میم کا 40 ہے، پھر الف 1 اور لام کا ہے 30، تو بھی کتنے ہو گئے؟ 40 اور 30 70، 70 اور 2 72۔ تو جس کے نام کی ابتدا 72 سے ہوتی ہے وہ کیا ہوگی؟ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدین میں نقطے ہیں 5۔ تو نقطے جو ہیں وہ کسی بھی شخصیت کے مظہر و مزداق ہوتے ہیں۔ اور پھر بدین میں نقطے ہیں 5، حالانکہ ماں ہے 4 بیٹوں کی اور نقطے ہیں 5۔ کیوں نقطے 5 کیوں ہیں؟ اس لیے کہ امام حسین نے بھی آپ کو ماں کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ تو دیکھیں تاریخ میں ہمیں 2 ہی ہستیاں ملتی ہیں، یا تو جناب فضہ ملتی ہیں کہ جناب فضہ کی خدمات کی وجہ سے اولاد فاطمہ نے انہیں اماں فضہ کہا، یا پھر ہمیں جناب ام البنین ملتی ہیں کہ جو اماں کہلواتی بھی نظر آ رہی ہیں، یعنی اولاد فاطمہ جناب ام البنین کو اماں کہہ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بی بی ام البنین کا جب نام لیا جاتا ہے تو اس میں 5 نقطے ہیں، یعنی 4 بیٹوں کی ماں ہے اور امام حسین نے بھی ماں کہہ دیا تو ہو گئے 5۔ درود بھیجیں محمد والے۔ تو دیکھیں بی بی ام البنین کا پہلا امتیاز یہی ہے کہ آپ ام البنین ہیں۔ تاریخ عالم میں کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گی کہ جو ام البنین کہلائے، یعنی بیٹوں کی ماں ہو کر بھی بیٹوں کی ماں نہیں کہلائی۔ تو یہ امتیاز پروردگار عالم نے بی بی ام البنین کو دیا ہے۔ اور دوسرا امتیاز جو بی بی ام البنین کو حاصل ہے وہ کسی بی بی کو حاصل نہیں ہوا،
یہاں تک کہ آپ دیکھیں حضرت آدم سے لے کر خاتم تک، حضرت علی سے لے کر امام مہدی تک، اور پھر قیامت صغریٰ سے لے کے قیامت کبریٰ تک، اور پھر دنیا سے لے کر محشر تک، کسی کو یہ امتیاز حاصل نہیں ہوا کہ جو بی بی ام البنین کو حاصل ہوا۔ اور وہ دوسرا امتیاز کیا ہے؟ وہ ہے وفا کا امتیاز۔ دیکھیں کہ جو قبیلہ بنو غلاب تھا یہ دو چیزوں میں مشہور تھا، ایک شجاعت اور دوسری وفا، اور وہی ہم جناب ام البنین میں دیکھتے ہیں اور اولاد ام البنین میں نظر آتی ہے۔ اب وفا کا بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ دیکھیے اگر میں نماز پڑھوں اور وفا نہ ہو تو پھر نماز قبول نہیں، جہاد کروں اور جہاد میں وفا نہ ہو تو پھر جہاد قبول نہیں، ایمان ہو اور ایمان میں وفا نہ ہو تو پھر ایمان بھی قبول نہیں، اسلام ہو اور اسلام میں وفا نہ ہو، وفا کا ذکر نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ کیونکہ پروردگار عالم نے اسی بندے کو پسند فرمایا ہے کہ جس کے اندر وفا ہو، اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس فرش ازاں کے وسیلے سے ہمیں بھی وفادار بنائے۔ کہ دعویٰ تو سب کرتے ہیں، اب یہ پتہ نہیں کہ کون کتنے پانی میں کوئی بات ہو جاتی ہے پھر، تو کوشش یہ ہے کہ پروردگار عالم ہمارا نام بھی وفا کرنے والوں کی فہرست میں اور نیچے ہی لکھا ہوا ہو، لیکن دعا کو قبول فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے باواز بولیں وفا جو ہے اب وہ راہ نجات ہے، اور اگر وفا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور ہم تاریخ میں یہ دیکھتے ہیں کہ کسی نبی کی بیوی میں، کسی امام کی بیوی میں، کسی نبی کی بیٹی میں آپ کو اس طرح وفا کا نظریہ یا تصور نہیں ملے گا کہ جو تاریخ نے لکھا کہ ہمیں بی بی ام البنین کے ساتھ نظر آتا ہے۔ یہ وفا صرف جناب ام البنین سے منسوب ہو گئی ہے کہ جب بھی وفا کا نام لیا جائے گا جناب ام البنین اور وفا کے شہنشاہ حضرت عباس علمدار کا نام آئے گا۔ اور دیکھیں کوئی کافر بھی ہے تو وہ بھی وفا کا قائل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو مشرکین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ وفا ہونی چاہیے، جو سنسیئر ہوتا ہے اسی کو بھی نوازتے ہیں، اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ آپ جاب کر رہے ہیں اور ان سے سنسیئر نہیں ہے اسی وقت آپ کو فارغ کر دیں گے۔ تو یہاں تک کہ مشرکین کے ہاں بھی وفا کا تصور موجود ہے، تو یہ کیسے ناممکن ہے کہ اسلام میں وفا کا تصور نہ ہو؟ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ بی بی ام البنین نے اپنے بیٹوں میں کس طرح وفا کو لے کے آئی اور کس طرح وفا جو ہے ٹرانسفر ہوئی۔ تو دیکھیے تاریخ میں ملتا ہے کہ قرآن میں بھی آپ تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو 5 نام سکھائے تھے، اور جب انہوں نے یہ 5 نام سیکھ لیے تھے، مفسرین کہتے ہیں یہ 5 نام کون سے تھے؟ پنجتن پاک کے نام تھے۔ تو جب انہوں نے یہ 5 نام سیکھ لیے پروردگار عالم نے حکم دے دیا فرشتوں کو کہ اب سجدے میں گر جاؤ۔ سارے فرشتے سجدے میں گر گئے،
تو میں کہوں گی پروردگار عالم تو ان سے سجدہ کروا رہا ہے کہ جو کروڑوں سالوں سے سجدہ کر رہی ہے، اور اس کو سجدہ کروا رہا ہے جس نے ابھی تک تجھے کوئی سجدہ نہیں کیا۔ تو دیکھیں پروردگار عالم یہی جواب دے گا کہ یہ 5 ناموں کا عالم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ان 5 ناموں کا عالم ہے وہ سجدے کا حقدار ہوتا ہے۔ اب آ جائیے آپ تاریخ کی طرف۔ تاریخ کہتی ہے کہ بی بی ام البنین نے حضرت عباس کو صرف ایک نام سکھایا اور اسی نام پر قربان ہونے کا درس دیا۔ اور آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہے کہ جب بچے بولنا سیکھتے ہیں تو اماں یا ابا کہتے ہیں، لیکن جب حضرت عباس نے بولنا شروع کیا تو تاریخ کہتی ہے کہ آپ کے دہنے مبارک سے جو پہلا کلمہ نکلا وہ تھا یا حسین۔ تو دیکھیں صاحب کتاب نے یا حسین کو بھی کلمہ کہا ہے۔ تو آپ یا حسین کہنا سنت حضرت عباس بھی ہے اور بی بی ام البنین کی تعلیم کا نتیجہ بھی۔ اب اس دنیا میں کوئی بھی آپ کو کہیں بھی یا حسین کہتا ہوا نظر آئے، سمجھ لیجئے گا کہ وہ سلطنت وفا کی رعایا ہے کہ جس کے شہنشاہ کا نام ہے حضرت عباس علمدار، اور اس سلطنت کی بنیاد رکھنے والی ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا۔ زندگی حسین سے ہے، شب حیات میں روشنی حسین سے ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرے بلندر سلوار، تو دیکھیں حضرت عباس کا صرف ایک نام سیکھنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج بھی صدیاں گزر جانے کے بعد وفائیں بھی عباس کو سجدہ کر رہی ہیں اور حاجتیں بھی عباس کو سجدہ کر رہی ہیں۔ اور یہی حضرت عباس ہیں کہ جنہیں باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے۔ اب حضرت عباس کو باب الحوائج اتنے آرام سے نہیں کہا گیا، بہت مراحل سے گزر کر حضرت عباس باب الحوائج کہتے ہیں۔ کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب سروں کو نوکے نیزہ پر بلند کر کے کوفے کے بازار سے گزارا جا رہا تھا تو ایک صحافہ شناس آگے بڑھ کر ہر سر کا معائنہ کرتا تھا اور اس کے بارے میں بیان کرتا تھا، یہاں تک کہ حضرت علی اکبر کا سر دیکھا تو ان کا بیان کیا گیا، حضرت قاسم کا سر دیکھا تو ان کا بیان کیا گیا۔ تو ایسے بھی کسی نے کہا کہ ایک سر اور بھی ہے جو گھوڑے کی گردن سے بندھا ہوا ہے۔ بس کہا جاتا ہے کہ صحافہ شناس گھوڑے کی گردن کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور غور سے حضرت عباس کے چہرے کو دیکھنے لگا، اور پھر کافی دیر کے بعد کہا کہ اس کا چہرہ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ بہت گھٹ گھٹ کے مرا ہے۔ روزہ ایمان حضرت عباس وہ ہیں کہ کربلا میں ان کی کوئی مراد ہوئی نہیں۔ عباس کربلا میں جو چاہتے تھے وہ کر نہ پایا، یہی وجہ ہے کہ آپ باب الحوائج کہلائے۔ تو آپ بھی باب الحوائج ہیں اور آپ کی والدہ بی بی ام البنین بھی باب الحوائج ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت عباس کو راضی کرنا ہے تو
बस बीबी उम्मुल बनीन को वसीला बना दो तो मुश्किलें आसान होती चली जाती है। और तारीख ये भी लिखती है कि कोई बड़ी से बड़ी मुश्किल हो, आप ये मन्नत मांग लें कि मैं दस्तरखाने बीबी उम्मुल बनीन पर मोमिनीन को खाना खिलाऊंगी। ऐ परवरदिगार आलम मेरे इस काम को बना दे। तो कहा जाता है बीबी उम्मुल बनीन खुद चलकर आती है और जब अपने दस्तरखान के लिए इंतजाम होता हुआ देखती है तो हजरत अब्बास से फरमाती है कि अब्बास इसकी मुश्किल को जल्द आसान कर दे। तो देखिए हजरत उम्मुल बनीन का दस्तरखान आले मोहम्मद के लिए जरूर का बाइस है कि इस दस्तरखान पर मोमिनीन को मुरादें मिलती हैं। इस दस्तरखान पर बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। इस दस्तरखान पर बे औलादों को औलाद मिलती है और रिस्क का अतिया भी आप ही की वजह से कंटिन्यू चलता है। तो अज़ादाराने ईमान, आज इस बीबी के नाम को वसीला बनाकर हम परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम इस बीबी के वसीले से इस फर्शे अज़ा पर जिसके दिल में जो हाजत है उसको इस बीबी के सबके में बाइस से मुस्तजाब। परवरदिगार आलम जो बीमार हैं, बीमार करबला के सदक़े में उन्हें सेहत कामिला अता फरमा। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमा। जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा। और परवरदिगार आलम हमारी इस कलील इबादत को कबूल फरमा। अगर अगले बरस जिंदा रहे तो फिर इसी तरह हम मनाएंगे और अगर चल बसे तो फिर हमारा ये सलाम आखिर है। रोज़ादाराने ईमान तारीख कहती है कि बादे करबला जब भी कोई फातिमा कल्लाबिया को उम्मुल बनीन कहता था तो आप रो पड़ती थी, कहती थी मुझे उम्मुल बनीन ना कहो क्योंकि अब मैं बेटों की माँ नहीं हूँ, मेरे बेटे करबला में सो गए। बस अज़ादाराने ईमान आज इस फर्शे अज़ा पर हमें जनाबे फातिमा ज़हरा को मादर अब्बास का पुरसा देना है। गाज़ी अलमदार को उनकी मादर गिरामी का पुरसा देना है। आज़ादाराने ईमान वादी करबला जब मदीने में आकर बशीर ने ये मना देगी कि मदीने वालों अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा कि मदीने के सरदार मारे गए। कहा जाता है कि बीबी उम्मुल बनीन असा हाथ में लेकर आगे बढ़ी। रोब इतना था कि लोग रास्ता दे रहे थे कि अब्बास की माँ रही है। बस बीबी करीब आई, कहा है बशीर या हुसैन आ गया, कहा है बड़े मदर गिरामी मैंने हुसैन का नाम तो नहीं लिया, कहा अच्छा ये बता क्या मेरा अब्बास आ गया। बशीर कहता है मुझे यकीन तो ना आया लेकिन मेरी हिम्मत भी ना हुई कि मादर अब्बास से पूछता। बस मैंने बहुत हिम्मत की और आगे बढ़कर पूछा कि ए बीबी आपको तो हुसैन से बहुत प्यार था, ना हुसैन का
खबरें सुन रही हूँ, कोई कहता है हुसैन मारे गए, कोई कहता है ज़ैनब असीर हो गई। मुझे इतना बता दे मेरा अब्बास कहाँ है? बस ये सुनता था। बशीर कहता है बीबी आपका अब्बास मारा गया। अब्बास के सर पर घूस लगा। अब्बास खुशगवार बर्दाश्त न कर सके और घोड़े से जमीन पर आ गए। बस बीबी उम्मुल बनीन ने ये सुना, कहा है बशीर तू मेरे अब्बास को जानता नहीं है। मेरा अब्बास शेर था, वो खुशगवार रोक सकता था। बस बशीर कहते हैं कि मादरे अब्बास, अब्बास के बाजू नहीं थे। बस ये सुनता था। बीबी उम्मुल बनीन जमीन पर बैठ गई। कहा वाह मुसीबत, वाह मौसम। ए बशीर मुझे इतना बता दे कि जब मेरा अब्बास घोड़े से जमीन पर गिरा तो पहले मुंह जमीन पर लगा या सीधा जमीन पर लगा। ओ सदरा नीमाम, बीबी उम्मुल बनीन का मर्तबा कुछ कम नहीं है। ये सारे मदीने वाले बीबी ज़ैनब को पुरसा देने जा रहे हैं और बीबी ज़ैनब खुद चलकर मादरे अब्बास के पास आती है। ये अम्मा, आपके अब्बास का बड़ा अफसोस है। कहा है ज़ैनब मुझे अब्बास का पुरसा ना दो, मुझे हुसैन का पुरसा दो। बस ज़रा नीमाम तारीख कहती है कि बीबी अपनी उंगली से 4 कब्रों के निशान बनाती थी, चारों पर अपने बेटों के नाम लिखती थी, फिर रोकर मिटा देती थी। कहती थी ए बेटो मैं तुम्हें नहीं रहूंगी, मैं तो फातिमा के लाल का मातम करूंगी। ओ सदरा नीमाम, एक दिन जाने क्या हुआ कि बीबी जन्नतुल बकी आ गई। बैठे बैठे बस तड़प कर कहती है कि अब्बास आज तुम मुझे क्यों याद आ रहे हो? अब्बास आज मेरा दिल तुम्हें रोने को क्यों जा रहा है? बस ऐसे ही ख्याल आया, कहा है परवरदिगारे आलम मैं तेरे वली का आलम हूँ। बस अब्बास पर आंसू आने से पहले मेरी रूह परवास कर जाए कि किसी ने सैयद सज्जाद से आकर कहा कि कोई पर्देदार जन्नतुल बकी में गिरी हुई है। सैयद सज्जाद आए, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस बीबी उम्मुल बनीन का जनाजा सैयद सज्जाद इमाम मोहम्मद बाकर ने उठाया और जैसे ही बीबी को सुपुर्द